बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो मेरा मौजू है वो बहुत ही ख़ास है। मैं बात करने जा रही हूँ सुबह की आगाज़ का। आपकी सुबह का जो आगाज़ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा होगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हो तो न सिर्फ आपका पूरा दिन अच्छा होता है बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छी होती है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ख़वातीन को डिप्रेशन ज़्यादा होता है, ख़वातीन हाइपर ज़्यादा होती हैं, ख़वातीन जो है वो गुस्से वाली ज़्यादा होती हैं, ख़वातीन में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। मर्द हज़रात में अगर हो तो वो या तो कोई नशा करेंगे या फिर एक अच्छे माहौल में वो उठे बैठे नहीं होंगे, इसलिए उनका जो है ना ये सिस्टम होगा। लेकिन ख़वातीन में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। डिप्रेशन से दूरी के लिए, चिड़चिड़ेपन से दूरी के लिए, हाइपर ना होने के लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ पे, हर बंदे की ज़िंदगी का एक मकसद है। कुछ डॉक्टर्स किस बात पे सर्च करते हैं, कुछ डॉक्टर्स किस पे सर्च करते हैं, कुछ जो फ़िलासफ़र्स हैं वो किस पे सर्च करते हैं, किस पे बात करते हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ पे सर्च कर रही हूँ वो ये है कि डिप्रेशन से इंसान दूर कैसे हो, डिप्रेशन कैसे नहीं होना चाहिए, एक खुशहाल ज़िंदगी। मैं इस बारे में वीडियो भी ज़्यादा देखती हूँ, मैं इस बारे में वीडियो बनाती भी ज़्यादा हूँ। बस मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि खुशियाँ हों और खुशियों को फैलाया जाए, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। देखें, बहुत सारे लोग हम में से जो गुज़र चुके हैं वो ज़िंदगी को इस तरह गुजार के जा चुके हैं कि बस खाना पकाया, खाना खाया और बच्चों को खाना खिलाया, कपड़े धोए। ख़वातीन की बात मैं कर रही हूँ, कपड़े धोए। और कुछ मर्द हज़रात भी हैं कि बस काम किया, बच्चों को पाला और बूढ़े हो गए और बस ख़त्म हो गए। एक होता है ना ज़िंदगी में एक मकसद। कुछ लोग मकासद लेके आते हैं, जैसे ही वो बालग होते हैं तो वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने कुछ नया करना है। अगर आपके अंदर नया करने की जुस्तजू होगी तो वो नया करने की जुस्तजू आपको कुछ सर्च करने पे मजबूर करेगी, आपको गौर व फिक्र करने पे मजबूर करेगी। आपको अच्छी तरह पता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात का हुक्म है कि हम गौर व फिक्र करें। कुरान में भी हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि हम गौर करें। अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो जब मैं बीए कर रही थी तो मैं जब ये आयत पढ़ती होती थी और जब मैं तर्जुमा करती थी तो जब मैं ये वाली बात को जब पढ़ती थी महसूस करती थी कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। जब इस बात को मैं पढ़ती थी कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं तो मैंने कोशिश की कि मैं इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करूं कि कैसे निशानियां हैं। और इस बात में बहुत हद तक जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि वाकई बहुत हद तक जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि वाकई ही अक्ल वालों के लिए ही निशानियां हैं। जो अक्ल नहीं रखते उनके लिए कोई निशानियां नहीं हैं। तो देखिए, हमें जो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है इसे हमने इस्तेमाल करना है। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कुरान में कि आप गौर करें, तो हमने गौर भी करना है। गौर किस तरह करना है? अल्लाह की दी हुई नेमतों पे गौर करना है। गौर करना है कि हमारे अंदर हसद तो नहीं, गौर करना है कि हमारे अंदर बुग़्ज़ तो नहीं, गौर करना है कि हमारे अंदर नाशुक्री तो नहीं। जब आप गौर करेंगे तब ही आप इन आदत को बदलेंगे। और गौर करने के लिए हमेशा मैं ये बात कहती होती हूँ कि आप अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालेंगे, आप अपनी ज़ात के लिए तन्हाई का वक्त निकालेंगे तब आप गौर कर सकेंगे, वरना आप कामों में लगे रहें। कल भी मैंने आपसे ये बात शेयर की थी और आज भी ये बात शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना काम, कल भी मैंने छोड़ के वीडियो बनाई थी, आज भी अपना काम छोड़ के जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं सुबह जो है कोशिश करती हूँ कि अपने सारे काम छोड़ के अपने जो ज़रूरी काम है वो करूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि ख़ुद को वक्त दूँ। आज सुबह जब बच्चे लोग सारे सो रहे थे तो मैं दूसरे कमरे में चली गई, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत बेहतर फील किया। ना कि जब मैं शुरू हो जाती हूँ, अक्सर ऐसे होता है कि मैं जो है ना उठते साथ ही शुरू हो जाती हूँ, वाइपर लिया तो सफाई की, वो करते करते काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपनी ज़ात के लिए वक्त ही नहीं मिलता। जब हम अपनी ज़ात के लिए वक्त ही नहीं निकालेंगे तो हम क्या अच्छा करेंगे।
بہت دفعہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ڈپریشن کی مریض ہوں، تو میں بہت زیادہ ان چیزوں کو فیل کرتی ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میری جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو مجھے سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے. ایک نا امیدی سی ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، نا امیدی سی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگلی صبح رات تک میری یہی حالت ہوتی ہے جب تک میں سو نہ لوں. تو آپ لوگوں نے اکثر یہ بھی سنا ہوگا کہ ڈپریشن کے مریض کو نیند کی دوائیاں زیادہ دی جاتی ہیں تاکہ وہ سکون کریں. جتنا وہ آرام کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں، اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو میں نے خود پہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جب میں نیند کر کے اگلی صبح اٹھتی ہوں تو میں فریش ہوئی ہوتی ہوں. اگر کسی دن میرا موڈ خراب ہو جائے، ظہر کے ٹائم خراب ہوا، تب تک خراب رہتا ہے جب تک میں سو نہ لوں. سوتی ہوں، اگلی صبح اٹھتی ہوں تو ایک نئی امید ہوتی ہے. ہمیشہ شیئر کرتی ہوں آپ سے، اور ابھی شیئر کر رہی ہوں کہ رات کو پھر میرا موڈ آف ہو گیا تھا. تو بلکہ رات کو نہیں، مغرب کے ٹائم. موڈ کیسے آف ہوا تھا کہ میرا سالن جل گیا، مسالہ جو ہے وہ سارا ہی جل گیا تھا. بچوں کو فش بنا کے دی تو کیونکہ کانٹے تھے تو میں نے یہ سمجھا کہ چولہا آہستہ ہے. گیس آپ کو پتہ ہے کبھی آہستہ ہوتی ہے کبھی تیز ہوتی ہے. میں اپنی طرف سے چولہا آہستہ کر کے آئی، لیکن بعد میں شاید گیس تیز ہو گئی تو چولہا تیز ہو گیا. تو میں بچوں کو فش کھلا رہی تھی تو میں نے اپنی چھوٹی کو کہا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ چولہا آہستہ ہے یا تیز ہے. تو انہوں نے کہا ماما آہستہ ہے. اب میں ان کو فش کھلا رہی تھی تو تھوڑی سی فش رہ گئی تو مجھے ایسے لگا کہ پتہ نہیں رائحہ نے جو ہے صحیح کہا ہے نہیں کہا. تو میں چلی گئی، دیکھا تو سارا مسالہ جل گیا. اب اس سے میرا موڈ خراب ہو گیا. اب میں نے چھوٹی کو پٹائی پھر میں نے چھوٹی کو پٹائی کی کہ آپ نے کیوں نہیں کہا، آپ نے کیوں جھوٹ بولا کہ چولہا آہستہ ہے، چولہا تو تیز تھا. تو انہوں نے مجھے کہا ایک بات جو لمحہ فکریہ تھی میرے لیے. میں آپ سے ہمیشہ ہر بات شیئر کرتی ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ اس بات کا نیگیٹو لیتے ہیں پازیٹیو لیتے ہیں، لیکن یہ باتیں صرف اس لیے میں شیئر کرتی ہوں کہ آپ ان چیزوں سے سبق لیں. تو میں جب بچی کو مار رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ماما میں اسی لیے میں نے نہیں کہا. میں نے کہا آپ نے کیوں یہ بات کہی کہ آپ نے کیوں مجھے نہیں کہا کہ چولہا تیز ہے. انہوں نے کہا میں اسی لیے نہیں کہہ رہی تھی. میں نے کہا اسی لیے کس لیے؟ بار بار وہ یہی جملہ دہرا رہی تھی، میں اسی لیے نہیں کہہ رہی تھی. پھر میں نے پوچھا اسی لیے کس لیے؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے ماریں گی. تو یہ ہے کہ جہاں ہم والدین کی اسپیشلی ماؤں کی غلطی ہوتی ہے وہاں پہ بچے ڈر کے مارے کچھ بتاتے نہیں ہیں. اب ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چولہا تیز ہے. انہیں ایسے لگا، میری بیٹی کو ایسے لگا کہ اگر میں ماما کو جا کے یہ بتاتی ہوں کہ چولہا تیز ہے تو وہ مجھے ماریں گی. حالانکہ اگر وہ مجھے بتا دیتی تو میں آہستہ کر دیتی، یہ بند کر کے آ جاتی، جو بھی تھا. لیکن ایک بات یہ ہوئی، اس بات سے میرا موڈ تو خراب ہوا، لیکن میں نے ایک چیز سیکھی. میں نے یہ سیکھا کہ بچوں کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف ہوگا تو وہ کچھ بھی آپ کو نہیں بتائیں گے. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ڈپریشن کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو مارتی ہوں. تو ڈپریشن کافی حد تک الحمدللہ کم ہو رہا ہے، لیکن یہ اثرات کچھ تو رہ گئے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈپریشن حسد کی وجہ سے ہوا ہے، کوئی کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک بہت برے سفر سے گزری ہوں. اب تو الحمدللہ کافی ٹھیک ہوں. یوٹیوب کا چینل بھی اسی لیے بنایا ہے کہ ڈپریشن سے دور ہو جاؤں. تو یہ سارے جو معاملات ہیں. بہرحال موڈ میرا کیسے خراب ہوا کہ چولہا جو ہے وہ تیز ہو گیا تھا، مسالہ سارا جل گیا. اب مجھے دوبارہ سے مسالہ بنانا پڑا، سارا جو وہ پیاز دوبارہ کاٹنی پڑی، ٹماٹر لہسن جو سارا میں نے کیا ہوا تھا وہ دوبارہ مجھے اس چیز پہ غصہ آ گیا. میرے ہسبینڈ نے رات کو مجھے کہا بھی ہے کہ جو چیز نقصان ہو جائے وہ واپس نہیں آتی. یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، لیکن اب کس کے ذہن میں یہ بیٹھے مجھ سے میں نہیں پتہ چلتا. تو یہ ہے کہ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا موڈ جب کل بھی خراب ہو گیا اسی وجہ سے، تو رات تک مجھے ایک نا امیدی سی تھی، ایک بے چینی سی تھی، روئے جا رہی تھی، بس میں روئے جا رہی تھی. یقین کریں کہ رات تک میری وہی حالت تھی، میرا کسی کام پہ دل نہیں تھا. اگلی صبح جب میں اٹھی، اب اس صبح کی بات کر رہی ہوں، تب مجھے ایسا لگا کہ ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی صبح ہے، ایک نیا سب کچھ. تب جا کے میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے. تو میں بھی ایک ڈپریشن کی مریض ہوں. تو میری طبیعت اکثر اسی طرح خراب ہو جاتی ہے کہ ظہر کے ٹائم اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ عشاء تک خراب ہی رہتی ہے جب تک میں سو نہ لوں.
تو اگر عصر تک خراب ہو تو عصر تک، اور زیادہ تر اسی وجہ سے خراب ہوتی ہے. کبھی سالن جل گیا، کبھی کپڑے خراب ہو گئے، کبھی بچوں نے پانی گرا دیا فرش میں، کبھی کام بڑھا دیا، تو زیادہ تر چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. تو اکثر میرے ساتھ اچھا بھی ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ اگر میری صبح کا آغاز اچھا ہو تو پھر کوشش کرتی ہوں کہ غصہ نہ آئے. ٹھیک ہے. تو خیر میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آزمائش مجھے دی ہوئی ہے، ڈپریشن کی جو بھی، ان سے بھی میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. اس بیماری سے بھی میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں کہ میرا تو چلو ایک دن خراب ہوتا ہے یا 2 دن خراب ہوتے ہیں تو اگلی صبح میں ٹھیک ہوتی ہوں. کچھ گھنٹوں کے لیے میں جو ہے ایسے ہوتی ہوں، لیکن کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں کہ وہ اسی ڈپریشن میں مر ہی جاتے ہیں. وہ اسی ڈپریشن میں مر ہی جاتے ہیں. کیسے مرتے ہیں کہ انہیں خود کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. وہی صبح وہی کام، وہی پھر سے کوئی نہ کوئی اگلے دن پھر غلطی، پھر جو ہے وہ اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے صبح پھر کہتے ہیں کہ آج کوئی غلطی نہیں کروں گی، کوشش کروں گی سارے سسٹم کو صحیح کروں، لیکن پھر غلطی. تو میں یہی کہنا چاہوں گی آپ سے. میری ویڈیو ہمیشہ لمبی ہو جاتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت حد ہو تو 8 منٹ کی ویڈیو ہو، اس سے زیادہ نہیں. لیکن باتیں ہی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. لاسٹ میں ایک میسج دینا چاہوں گی آپ کو کہ خدا را، ہمیشہ ہی میں ہر ویڈیو میں ہی اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آپ کی ذات اور آپ کے بچے، آپ اور آپ کی فیملی سب سے امپورٹنٹ ہے. باقی دنیا جائے بھاڑ میں. پہلے تو اور ٹائم تھا، اب تو نفسہ نفسی کا دور ہے، اب تو کوئی کسی کا بھی نہیں ہے. تو اس دور میں، اس وقت میں، اس حالات میں، اس نفسہ نفسی کے دور میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنا خیال رکھیں، کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج بھی نہیں ہوتا. میں اپنی بات کروں تو اگر یہ سلسلہ جاری رہا کہ چڑچڑاپن مجھ میں رہا، میرا ڈپریشن بڑھتا گیا، میں بچوں کو مارتی ہی گئی، میں نظر بد سے کوئی میرا علاج نہ ہوا، تو یہ وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ آج تو مجھے سوچنے کا موقع ملتا ہے، کل میری جو دماغی حالت ہے، کل میری دماغی حالت اتنی خراب ہو جائے گی کہ مجھے سوچنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. مجھے جو ہے بس میں صرف اور صرف برے ہی کام کرتی چلی جاؤں گی. مجھے غور و فکر کا ٹائم نہیں ملے گا. مجھے جو ہے بالکل بھی مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں رہے گی. جب مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں رہے گی تو پھر ایک منفی سوچ پڑتی جائے گی، اور وہ منفی سوچ برے اثرات چھوڑے گی. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے خود کو سنبھال لیجئے. اسی میں ہی آپ کے لیے بھلائی ہے. خدا را اپنے آپ کو وقت دیں، خدا را اپنی فیملی کو وقت دیں، اپنی زندگی کی ایک روٹین بنائیں. جہاں کہیں کوئی خرابی آ رہی ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، اور میرے حق میں بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کو ختم کر دے. میں بہت کوشش کرتی ہوں. کل بھی میں اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہر جگہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آزمائش کہاں پہ ہے. بلکہ میں تو بعض اوقات تھوڑا مایوس ہو کے ایسے کہنا شروع ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کو جو ہے کیوں کوئی میرے پیچھے اتنا پڑا ہوا ہے کہ میرے کام ہی صحیح نہیں ہوتے. مطلب کہ دیکھیں، ہم بعض اوقات اپنی ہی غلطیاں دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک منفی سوچ ہے. یہ بھی ایک آپ کام غلط خود کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو خود ماریں اور یہ آپ کسی پہ وہ کریں. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آپ جو ہے منفی سوچنے لگتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ چیزیں بہت بڑھ جائیں، بہت پھیل جائیں، آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں. اس میں ہی آپ کی بھلائی ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گی. رات کو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی یہی کہا کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں، روٹین ہو، گھر صاف ہو، میرا کام صحیح ہو، لیکن پتہ نہیں کہاں پہ خرابی ہو جاتی ہے. اب معمولی سی بات، چولہا جو ہے وہ تیز ہو گیا اور مسالہ جل گیا، میرا ٹائم پھر بھی ویسٹ ہو گیا. میرے ساتھ پتہ نہیں نظر بد ہے کیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے ساتھ بہت عرصے سے یہ ہو رہا ہے. اسپیشلی جب میری رائحہ پیدا ہوئی، رائحہ کے پیدا ہونے کے بعد شاید نظر بد تھی کیا تھا، میں اپنی طرف سے سارے کام نمٹا دیتی ہوں. یا بچہ پتی جو ہے وہ پورے کارپٹ میں پھیلا دے گا، وہ میرا کام بڑھ جائے گا. یا جو میں اپنی طرف سے پوری احتیاط کروں گی، چولہا آہستہ کر کے جاؤں، دودھ گر جائے گا تو وہ سارا چولہا مجھے دھونا پڑے گا. یہ سارے معاملات جو ہے نا کبھی کبھار خراب ہو جاتے ہیں. کبھی دودھ گر گیا، کبھی آئل گر گیا، کبھی یہ تھوڑا بہت میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں ہوتا رہا ہے.
میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں صدقہ بھی کروں، خیرات بھی کروں، جو الحمدللہ میرے والدین ہیں، میں اپنے والدین کو خوش کروں، میں اپنے بہن بھائیوں کو خوش کروں، میں کسی کی دعوت کر لوں، میں کسی کو کھانا کھلا لوں، میں بہت ان ساری چیزوں میں جا رہی ہوں. لیکن یقین کریں کہ غلطی پتہ نہیں کہاں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہے میں بدقسمت ہوں یا کچھ بھی. میں خود ہمیشہ ایک ہی بات اپنے بارے میں ہی کہتی ہوتی ہوں کہ شاید میں کوئی غلطی کر رہی ہوں. میں اپنے ہسبینڈ کو بھی رات کو یہی کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ غلطی کہاں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ غلطی کہاں ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں، نماز میں نہیں چھوڑتی، ذکر اذکار میں نہیں چھوڑتی، صبح سب سے پہلے میں ذکر کرتی ہوں، پھر کوئی کام کرتی ہوں، اپنی طرف سے سب کچھ کر رہی ہوں. لیکن پتہ نہیں کیوں پورے دن میں ایک نہ ایک کام کوئی ایسا خراب ہو جاتا ہے نا جو میرا موڈ خراب کر دیتا ہے، جو مجھے جو ہے نا آگے جانے کے بجائے دوبارہ جو ہے نا پیچھے لے کے آتا ہے. تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ہو سکتا ہے، آپ یقین کریں کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ شاید مجھ پہ نا کسی نے کوئی عمل کرا دیا ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے نا بہت آگے جائے، یہ ترقیاں کرے، یہ اسے کامیابیاں ملے، شاید کوئی اس طرح چاہ رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا، بس میں کہہ رہی ہوں نا کہ منفی سوچ پھر بڑھتی جاتی ہے. لیکن ایک آزمائش ضرور ہے، اسے میں اللہ کی آزمائش ہی کہوں گی، کیونکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے اگر مجھ پہ کوئی کالا علم کراتا ہے، سفید علم کراتا ہے، کالا علم کراتا ہے، جو مرضی علم کرائے، تو میرے اللہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس بندی پہ یہ عمل ہو. میرے اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی آس ہے مجھے، ایک امید اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی ہے کہ لوگ چاہے میرا جتنا مرضی برا چاہے مجھ سے حسد کریں، لیکن میرا اللہ برا کبھی نہیں چاہے گا. لیکن میرا اللہ میرا برا کبھی بھی نہیں چاہے گا، چاہے پورا زمانہ برا چاہے. ایک سوچ تو میری اچھی ہے، لیکن یہ جو ہے نا ایک آزمائش ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسے میں زیادہ تر اللہ کی آزمائش ہی کہتی ہوں. لیکن اس آزمائش نے نا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی مجھے اس آزمائش نے نا پاگل کر دینا. میں بہت رو کے میں دعائیں کرتی ہوں. تقریباً اس بات کو جو ہے 6 سال ہونے والے ہیں. 6 سال سے ایک عجیب سی اس میں گرفتار ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ حسد ہے، یہ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. کسی کا برا چاہنا ہے، کیا ہے، بس کچھ بھی سمجھ نہیں ہے. میرے حق میں دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا کرے. اور کوئی مسٹیک ہوئی ہو اس ویڈیو میں تو معاف کر دیجیے گا. ویڈیو لانگ ہو گئی ہے کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو اس لیے میری ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں.